रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि आपको बाकी खबरें दूँ, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक पाकिस्तान में चल रही है, पारा चनार के अंदर अब इमदादी काफ़िला भेजा जा रहा था कि वहाँ पे अद्वियात की किल्लत है, खुराक की किल्लत है। पारा चनार आपको पता है एक दूर दराज का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का और करम एजेंसी का एरिया है। यहाँ पे एक बड़े लंबे अरसे से खाना जंगी चल रही है मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान और रस्ते बंद हैं। अब रस्ते जो हैं वो खुले हैं, एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के नतीजे में अब इमदादी काफ़िला जा रहा था। तो वहाँ पे इसकी जो सरबराही कर रहे थे काफ़िले की, वो जावेदुल्लाह महसूद जो डीसी हैं वो लेकर जा रहे थे। काफ़िले के ऊपर फायरिंग हुई है और 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं, डीसी समेत, और फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई की गई है। बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं सूबाई हुकूमत ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी। अब दोबारा जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो काफ़िले को रवाना किया जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक ये इंतहाई अफसोसनाक है। अमन के दुश्मन जो है वो बार बार कोशिश करते हैं कि अमन की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाए। अब नाजरीन, कल जो खबरें आई थी मैंने आपको अपने आखिरी वीलॉग में बताई थी कि सऊदी अरब को लेकर के कुछ उम्मीदें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। इसको एक बारीक वारदात के तौर पे भी आप देख सकते हैं। यानी चंद लोगों ने खबर ये दी थी और ये फीडेड खबर थी। खबर ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान या उनकी फैमिली के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया है उनकी फैमिली के जरिए से कि आप पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो कुछ भी चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दीजिए और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से या इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के हवाले से किसी किस्म की आवाज़ ना उठाएं। और दावा यह किया गया कि सऊदी अरब की जो हुकूमत है या हुक्मरान है वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। अब इसके अंदर जो है ना वो 2 वारदातें थीं। एक तो पहली वारदात तो ये है कि सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़राब किए जाएँ, क्योंकि हुकूमत इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिसके पीछे पड़ जाता है वो ये नहीं देखता ये किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म है, वो ये नहीं देखता कि कोई बादशाह या कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो उसके पीछे लग जाते हैं, वो परवाह नहीं करते, वो खुलकर अपनी बात करते हैं। तो इन्हें लगा कि शायद मोहम्मद बिन सलमान के पीछे भी इसी तरह का ये अटैक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लड़ते 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 बड़ा सियाना हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सऊदी अरब को टैग करके और उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि क्या वाकई आप इमरान खान से नफरत करते हैं। ये जो क्लेम कर रही है हुकूमत के इमरान खान से, या हुकूमत के लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप इमरान खान से प्यार नहीं करते और आप इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया लेकर लॉबिंग करने के लिए अमेरिका की आने वाली हुकूमत के पास गए हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो उन्होंने बड़ी समझदारी से इस मामले को ऐसे उठाया और एक नई लड़ाई में कन्वर्ट नहीं होने दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ने पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है कि मुंह उठा के गाली दे दी। ये देखते हैं कि जनाब किसके साथ लड़ाई करनी है और किसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, और कहीं पे लड़ाई सूट करती है और कहीं पे नहीं करती। बहरहाल जिन लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से उम्मीदें लगाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ी सपोर्ट सऊदी अरब से मिलेगी तो वो अमेरिकन सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, उनके लिए 2 बुरी खबरें हैं। और 2 बुरी खबरें जो है वो दोनों खवातीन हैं जिनके हवाले से ये खबरें आई हैं। पहली खबर तो ये है कि व्हाइट हाउस ने एक नई अपॉइंटमेंट की है, व्हाइट हाउस की जानिब से एक नई अपॉइंटमेंट है जो हो जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने नामजद किया है मॉर्गन ऑर्टेगस को। ये जो खातून है लगभग 42 साल खातून है और ये बड़ी ज़हीन खातून है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा साथ दिया है। इनके बारे में पहले भी मैंने एक वीलॉग में बात की थी। इनको नायब खसूसी सदारती एलची मुकर्रर किया गया मिडल ईस्ट के लिए। अब ये खातून के वहाँ नामजद होने से फ़र्क क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। मिडल ईस्ट जब आप बोलते हैं तो फिर आप उसके अंदर शामिल करते हैं सऊदी अरब को, ओमान को, यूएई को और कतर को, बहरीन को, कुवैत को, ये सारे मुल्क मिडल ईस्ट हैं। तो इन सारे मुल्कों के अंदर यानी इन्हीं का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आता है ना। या पाकिस्तान अगर कोई लॉबिंग कर रहा है तो सऊदी अरब के जरिए से या यूएई के जरिए से या सऊदी अरब के जरिए से ही करेगा ना। तो वहां पे जिस खातून को लाकर लगाया गया है वो इमरान खान साहब की तारीफें खुद करती रही हैं, अब उनकी वीडियोस भी निकल आई हैं। यानी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन के उन लोगों को लगा रहा है अहम तरीन ओहदों पे जो इमरान खान के फैन है। अब ये खातून जो है वो भी इमरान खान साहब की तारीफ करती रही है माजी में, इनके क्लिप भी सामने आ गए। तो मिडल ईस्ट में इनका आना इस बात का इशारा है ये मिडल ईस्ट को कंट्रोल करेंगी। लाजमी बात है कि मोहम्मद बिन सलमान से डील करना होगा, या जो दुबई के हुक्मरान है या ओमान के हुक्मरान है या बाकी हुक्मरान है उनसे जब डील करना होगा तो यही खातून डील करेंगी और ये फिर अपना टाइम मिडल ईस्ट में गुजारा करेंगी। तो ये जो खातून है ये तो पहले से ही इमरान खान के बारे में बड़ी तारीफ कर रही हैं। तो एक तो उनका जो बयानिया उस पर यह धचका लगा। दूसरा, टैमी ब्रूस एक और खातून है। ये जो टैमी ब्रूस है इन्हें एक बहुत अहम जगह पे अपॉइंट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और इन्हें लगा दिया है स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन।
یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو لگایا اور لمبی چوڑی ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک بیان بھی جاری کیا گیا. اب ٹیمی بروس کا ایک میں آپ کو نکال کے سنا دیتا ہوں, ان کا اپنا ایک ٹویٹ, اس میں یہ کہتی ہیں کہ اٹس آلویز اے شاک, یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. شاکنگ اپوزیشن وکٹری تھرون پاکستان انٹو chaos. The party of Imran Khan, the jailed former prime minister, took the most seized, humiliating the country's military rulers and creating a political crisis. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے فوجی حکمران ہیں نا, ان کے لیے بڑی شرمندگی والی صورتحال پیدا کر دی ہے. عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے شکست دے دی ہے سب کو, اور ایک پاکستان کے اندر کیوس پیدا ہو گیا, اور یہ ایک بڑی شاکنگ قسم کی اپوزیشن کی وکٹری ہے جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے. یہ جناب یہ خود اس بات کو ماننے والی ہیں, اور یہ ترجمان ہے. اب دیکھیں, اس سے پہلے جو ترجمان تھے وائٹ ہاؤس کے, وہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے, ہم چاہتے ہیں جی اچھے الیکشن ہو, لیکن انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کے الیکشن کو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نے جیتا جس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, جس کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن یہ جو اب سپوکس پرسن آ رہی ہیں امریکہ کی جانب سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, وہ پہلے سے ہی اس بات کی ماننے والی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن جیتا تھا اور وہی اس ملک کے حقیقی حکمران ہیں. تو یہ ایک دھچکا تو لگا ہے ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے امیدیں باندھ لی تھیں کہ شاید کوئی ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے مڈل ایسٹ سے یا سعودی عرب سے جس کے نتیجے میں امریکہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی موقف نہیں لے گا. ہو سکتا ہے کہ چند پرسنٹ کا چانس ہے, ہو سکتا ہے کوئی اندر کھاتے بات چیت چل رہی ہو, کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو لے کر تھوڑی سی حساس ہے. لیکن جو امریکن ڈیپ سٹیٹ ہے اسی کو تو شکست دی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ڈیپ سٹیٹ کے ایکٹرز ہیں یا جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں ان سب کو شکست ہونی چاہیے, اور یہاں پہ عمران خان نے بھی انہیں شکست دی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو. اب جناب ایک اور چیز بڑی اچھی ہے, اور یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے مذاکرات کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب مذاکرات کر رہی ہے. حکومت کو عالمی سطح پہ یا لوکل لیول پہ کسی قسم کا کوئی بہانہ دینا نہیں چاہتی پاکستان تحریک انصاف کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے, یہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کرتے, تو ہم کس طریقے سے ان کو انصاف فراہم کریں, یہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بات چیت کر رہی ہے. تحریک انصاف نے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آ بھی گیا 6 تاریخ والا, تو تب بھی بے فکر رہے, ہم مذاکرات کرتے رہیں گے, ہمیں پتہ ہے عمران خان کے خلاف ہی فیصلے آنے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ایسے لوگ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں وہ یہ دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ 6 تاریخ کو بھی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا گزشتہ مہینے, جو پہلے سنایا جانا تھا گزشتہ مہینے, پھر سنایا جانا تھا 6 تاریخ کو, اب جناب اس کو مزید ڈیلے کر دیا گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ 6 تاریخ کو بھی وہ فیصلہ نہ سنایا جائے. میرے خیال میں ابھی تک جج کو تو نہیں پتا کہ اس نے فیصلہ کب سنانا ہے, لیکن جو ہمارے ٹاؤٹ ہیں کچھ ایسے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے رابطے میں ہیں, ان کو اس بات کا پہلے سے آئیڈیا ہے کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ کب سنایا جائے گا, کیونکہ انہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں, جہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں, جہاں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا. بہرحال پی ایم ایل این نے بھی یہ کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر مذاکرات جاری رہتے ہیں عمران خان کو سزا ہونے کی صورت میں بھی, لیکن اگر 6 تاریخ کو بھی یہ سزا نہیں ہوتی تو پھر بہت بڑے سوالات اٹھ جائیں گے پاکستان کی عدالتی نظام کے اوپر. یعنی عدالتی نظام انتظار کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اور حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ہم نے کیا فیصلہ دینا ہے, یا پی ٹی آئی کے اور حکومت کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم نے کیا فیصلہ دینا ہے. کیا عدالتی فیصلہ مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ مشروط ہے جو جج صاحب انتظار کر رہے ہیں؟ جج صاحب کو تو فیصلہ دینا تھا آج سے 15 دن پہلے, تب فیصلہ نہیں دیا تو 15 دن بعد دے دیتے 6 تاریخ کو. لیکن اگر وہ 6 تاریخ کو بھی نہیں دیتے تو پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر جہاں پہلے ہی بہت سارے سوالات کھڑے ہیں وہاں یہ ایک سوال اور کھڑا ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملنا چاہتے تھے عمران خان صاحب سے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی, وہ عمران خان صاحب سے مل کے رہنمائی لینا چاہتے تھے, لیکن ان کی عمران خان صاحب سے آج ملاقات نہیں ہو سکی. ممکن ہے ہفتے کو ان کی ملاقات ہو جائے یا منڈے کو ان کی ملاقات ہو جائے, آنے والے دنوں میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال آج کے دن ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن حکومت نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ بالکل ملاقات ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی عمران خان صاحب سے, تاکہ وہ وہاں سے رہنمائی لے کر آئیں. رانا صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی. رانا ثناء اللہ صاحب سمجھ رہے ہیں جیسے ان کا لیڈر قید تھا ویسے ہی عمران خان قید ہے. رانا صاحب ذرا جا کے جیل میں دیکھیں نا عمران خان کیسے قید ہے.
یا تھوڑی اطلاع لے کر دیکھیں. انہیں لگا جیسے PMLN کے لوگ اندر جاتے تھے باہر آتے تھے ویسے ہی عمران خان بھی اندر جا رہے ہیں اور ان کے لوگ جا کر ملتے ہیں. تو رانا صاحب نے کہا جی آپ کاغذ اور پینسل لے کر جائیں اور لکھ کر لائیں عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں. تو اس میں PTI والوں نے بتایا جی ہماری تو انگوٹھیاں اور گھڑیاں تک اتار لیتے ہیں, ہماری تو ایک ایک چیز جو ہے وہ اتروا لیتے ہیں, اور جتنی چیکنگ ہماری اندر جاتے ہوئے ہوتی ہے اس سے زیادہ چیکنگ ہماری باہر آتے ہوئے ہوتی ہے, اور کسی قسم کی کوئی چیز کاغذ پینسل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اندر جانے دیں. وہ وکیل بیچارے جو عدالت کے اندر جاتے ہیں ان کے پاس کوئی پین ہوتا ہے تو وہ پورا یہاں تک تو پورے ہاتھ کے اوپر وہ لکھ کر لاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب گجے ہوئے ہیں ان عدالتوں اور جیلوں کے جو پرویز مشرف کے دور میں تھی یا جو ابھی ہے. ابھی اس دور میں جو ہو رہا ہے رانا ثناء اللہ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے شاید کہ جیلوں کے اندر کس قسم کا سلوک کیا گیا, جن لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ان کے خلاف کس قسم کا سلوک کیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا اس پر کمیشن بنا دے کہ 26 نومبر کو ایک صوبائی حکومت جتھا لے کر وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی. یہ ایک طرح کی دھمکی ہے کہ جناب آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے, ہم پھر بنا دیتے ہیں کمیشن, آپ بھی پھنس جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی لانگ مارچ کیا تھا جب ان کے بعد پنجاب میں حکومت تھی, انہوں نے اناؤنس کیا تھا. تو تب بھی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جماعت وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی. کئی مرتبہ آپ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی جانب آئے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے 15 مئی 2023 کو جب ہر طرف آپ کا طوطی بولتا تھا تو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو دھما چوکڑی کی, میں تو اس وقت اندر تھا, میں نے بعد میں وہ ویژولز دیکھے واپس آنے کے بعد, کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے پتلے جلائے, ان کو گندی گالیاں دی, وہاں پہ آ کر باہر بہت خوفناک قسم کا احتجاج کیا اور بندے کہاں سے اکٹھے کر کے آپ لے آئے. اس سے پہلے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ بھی کیا ہوا ہے اور ججوں کو بیچاروں کو اپنی جان بچانی پڑی تھی. تو یہ ساری انکوائریاں اکٹھی کر لیجئے گا. لیکن 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں قتل عام ہوا پاکستان تحریک انصاف, اس کے حوالے سے انکوائری مانگ رہی ہے اور اس کی انکوائری کی جانی چاہیے, یہ ان کی ایک جائز ڈیمانڈ ہے. 26 نومبر کے حوالے سے ناظرین جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان میں سے 40 مزید لوگوں کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں. یعنی روزانہ 30 40 50 کبھی 100 کے قریب یہ ضمانتیں منظور ہوتی جا رہی ہیں. وہ ہزاروں بندے پکڑ لیے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, بندے باہر آ رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے تھوڑے دنوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی ضمانتیں ہو جائیں گی. اور پھر اگر جو لاہور کے اندر 4-5 بڑے رہنما گرفتار ہیں, جن میں شاہ محمود قریشی ہیں, جن میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں, میاں محمود رشید صاحب ہیں, جن کے اندر عمر چیمہ صاحب ہیں, جن کے اندر بہت بیمار ہیں وہ اعجاز چودھری صاحب سینیٹر, ان کو ایک مرتبہ بھی نہیں آنے دیا وہاں پہ ان کی سینٹ کے سیشن میں, تو وہ ہیں, اور بھی لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو لوگ لاپتہ کیے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو ایک اچھا جیسچر مل جائے گا کہ واقعی میں اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکالنا چاہتی ہے. بہت سارے ایسے صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں وہ اب یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے 19 لوگوں کو چھوڑا ہے جنہیں ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا تھا اور فٹافٹ فیصلے دے کر پہلے اپنی جان چھڑائی اور اب جو ہے وہ معافی کا اعلان بھی کیا گیا ہے, تو یہ ایک اچھا جیسچر دینا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے جناب ہم ایک گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں. لیکن اس میں حسان نیازی نے انکار کیا, کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی ابھی رحم کی اپیل میں نہیں جا رہے. اب ایک چیز اور ہے ناظرین, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار ہیں وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں سمینہ پاشا صاحبہ نے اس کو رپورٹ کیا, میں انہی کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب ساتھ ساتھ مذاکرات تو کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو بھاگنے کا کوئی موقع یا بہانہ نہ ملے, لیکن سیم ٹائم میں ان کی جو ایک تحریک چل رہی ہے سیول نافرمانی کی وہ بھی جاری ہے. اور اس کے پہلے مرحلے میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا تھا کہ آپ نے اپنی ریمیٹنسز نہیں بھیجنی. اب جو دسمبر کے آخری 2 ہفتوں کا ریکارڈ آیا اس کے مطابق فارن ریزرو میں $404 ملین کی کمی ہو چکی ہے. یہ سمینہ پاشا صاحبہ نے رپورٹ کی. اس کے کچھ اور ریزن بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اب ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے. لیکن میرے خیال میں جو اس کا حقیقی طور پہ پتہ چلے گا وہ جنوری کا مہینہ جب پورا گزرے گا تب آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ 2024 کے جنوری میں کتنا پیسہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا, 2023 کے جنوری میں کتنا بھیجا, 2022 کے جنوری میں کتنا پیسہ بھیجا اور 2025 کے جنوری میں اوورسیز پاکستانیوں نے کتنا پیسہ بھیجا. تو وہاں سے آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسز کرنا آسان رہے گا کہ اوورآل اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے پیسے میں کمی ہوئی ہے یا وہ زیادہ ہوا ہے. ویسے اوورسیز پاکستانیوں کو اس حکومت نے اپنا دشمن بنا لیا. یہ 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں. ان کے ساتھ ایسی بربریت کی گئی ہے, یعنی ان کو باہر ملکوں میں پریشان کیا گیا, کبھی دھمکیاں لگائی گئی کہ آپ کے پاسپورٹ اور آپ کے کاغذات ضائع کر دیں گے, کبھی ان کو تانے دیے گئے کہ تم باہر رہتے ہو, باہر کی سوچو, ادھر کی مت سوچو,
تم پاکستانی ہو ہی نہیں، ان کو یہ بھی کہا گیا، یعنی ان کے پیسے سب کو چاہیے لیکن انہیں ووٹ کا حق بھی نہیں دیا گیا، ان کے حقوق چھینے گئے، ان کو تانے دیے گئے. تو اوورسیز پاکستانی جب پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں ایئرپورٹ کے اوپر ان کو تنگ کیا جاتا ہے، بڑے غور سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان میں سے تو نہیں ہے جو سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانیوں کو جتنا پریشان کیا گیا ہے اس کے رد عمل تو اس کا آنا ہی ہے. اور عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی موجودہ رجیم سے کتنے زیادہ خائف ہیں. ایک خبر اور ہے ناظرین، اور وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. ملٹری کورٹس کا جو فیصلے ہیں وہ ابھی تک فراہم نہیں کیے گئے. بہت سارے لوگوں نے اپیل کی جناب ہمارے فیصلے ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم اپیل میں جائیں، لیکن ملٹری کورٹس کے فیصلے ابھی تک لوگوں کو نہیں دیے جا رہے. حتیٰ کہ میں حیران ہوں کہ جو رحم کی اپیلیں لکھوائی گئی تھی وہ اپیلیں منظر عام پہ آ گئی، لیکن جو فیصلے جن کی بنیاد کے اوپر سزائیں دی گئی تھی، جن کے بعد رحم کی اپیل کی گئی تھی، وہ فیصلے ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے. وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جناب جو فیصلہ ہمارے بارے میں لکھا ہے وہ فیصلہ تو فراہم کریں نا، کس بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کیا ہے، تاکہ ہم جائیں اور جا کر دوسری عدالت میں اپیل کریں کہ جناب ہماری جان چھڑوائیں، یہ غلط فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی ایک تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملٹری کورٹس نے کیا کیا پاکستان میں. اور یہ انوکھا واقعہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس نے سزائیں دے دی ہیں لیکن سزا کا فیصلہ فراہم نہیں کر رہی. حالانکہ جہاں پہ بھی آپ کو سزا ہوتی ہے کسی بھی عدالت میں، فوری طور پہ آپ کو فیصلے کی کاپی مل جاتی ہے اور اس کاپی کی بنیاد کے اوپر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اپیل میں نہیں جا پا رہے لوگ. تو اگر تو لوگوں نے اپیل میں جانا ہے تو پھر ان کو ملٹری کورٹ کا فیصلہ چاہیے ہوگا، جو ابھی تک لوگوں کو نہیں مل رہا. ایک اور ناظرین خبر ہے، صابر شاکر صاحب نے بھی اس کو شیئر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہیں سے آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کا پہلا نمبر آ گیا ہے. انٹرنیٹ کی بندش سے جو نقصان ہم نے اٹھایا اس زمرے میں پاکستان کی تباہی ہوئی ہے، معیشت کی تباہی ہوئی ہے. انٹرنیٹ بند کر کے 1 ارب 62 کروڑ ڈالرز کا نقصان کیا گیا ہے. ساتھ میں انہوں نے عبد المعیز ملک صاحب کی ایک رپورٹ جو ہے وہ بھی شائع کی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر باقاعدہ فگر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا اور کس طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان ہوا. یہ بہت بڑا نقصان ہے، چھوٹا نقصان نہیں ہے. اور یہ ہم نے ڈیلیبریٹلی پاکستان کو دیا صرف اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہتی ہے یا جو اس کا نیریٹو ہے وہ پسند نہیں ہے تو اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں، اور پھر اس کو روکنے کے لیے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات آپ انٹرنیٹ ہی بند کر دیتے ہیں. اس کو بند کرنے سے جو پاکستان کے اندر جتنے فری لانسرز کام کر رہے ہیں، یعنی انڈیا کا آپ کو پتہ ہے کتنا ان کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہے، ذرا گوگل کر کے آپ دیکھ لیں. 200 ارب ڈالر کی انہوں نے آئی ٹی ایکسپورٹس کی ہیں. یہ 200 ارب ڈالر وہ ہے جو انڈینز انڈیا میں لے گئے کما کر. جو انڈیا سے باہر انہوں نے پیسہ رکھا ہے، یعنی وہ سارا پیسہ انڈیا میں تو نہیں لے جاتے، یعنی اگر وہ دگنا کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنا پیسہ باہر ملکوں میں ہی رکھتے ہیں، انڈیا میں منگاتے ہی نہیں ہیں. کئیوں کے پیسہ امریکہ میں پڑا ہوگا، یورپ میں پڑا ہوگا، وہاں وہ پراپرٹیز لے لیتے ہیں، وہاں وہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. تو 200 ارب ڈالر اگر وہ اپنے ملک میں لے گئے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس کے ذریعے سے، تو 200 ارب ڈالر تو ان کا باہر بھی پڑا ہوگا. آپ دیکھیں انڈیا کتنا کما رہا ہے اور پاکستان 3-4 ارب ڈالر تک نہیں پہنچ پا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو بہت تیزی سے گرو کر کے 15 سے 20 ارب ڈالر تک پہنچنا چاہیے تھا، ہر سال اس کو دگنا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کر نہیں پا رہے. اور جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں بھی جتنے بھی ہمارے فری لانسرز ہیں جو کام کرتے ہیں، جو تھوڑے سے زیادہ ڈالر کماتے ہیں، وہ پھر پیسہ پاکستان میں نہیں منگواتے. پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، رہنے کے قابل ہم نے چھوڑا نہیں، رول آف لا آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے اندر انسانی حقوق آپ کے سامنے ہے، عدالتوں میں جو انصاف مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو جب یہ سارا کچھ آپ پاکستان میں کریں گے، ظلم بربریت اور زیادتی کریں گے، تو لوگ پیسہ پاکستان میں نہیں لائیں گے. تو جتنا پیسہ پاکستان کے اندر آتا ہے اس سے زیادہ پاکستانی باہر روک لیتے ہیں پیسہ. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. اس کو تبھی ایڈریس کیا جاتا ہے جب پاکستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے. پاکستانیوں کے حوالے سے، پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے، اور نیوز یہ ہے کہ 2024 کا جو سال ہے وہ بدترین سال رہا پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے. میڈیا واچ ڈاگ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے 2024 بدترین سال ہے. 6 صحافی اپنی جان سے گئے، جبکہ 57 صحافیوں کو رپورٹنگ کے دوران تشدد اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ خطرناک ترین اور بدترین سال تھا پاکستانی صحافیوں کے لیے 2024. یہ تمغہ بھی اس حکومت کو لگ گیا ہے. 6 صحافی جاں بحق ہوئے، 11 پر قاتلانہ حملے ہوئے، 57 کو مختلف نوعیت کے مسائل کا سامنا رہا، دھمکیاں، حملے اور ان کو ہراساں کیا گیا. 9 خواتین صحافیوں کو بھی دھمکیاں دی گئیں. پہلے نمبر پہ جو صوبہ رہا جہاں پہ سب سے زیادہ صحافیوں کو تنگ کیا گیا
وہ ایک ایسی حکومت کا صوبہ ہے, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی وہاں حکومت ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوری چیمپئن کہتے ہیں, اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ان کا چیئرمین کہتا ہے کہ بروٹ میجورٹی اور ڈنڈے والی جمہوریت میں لے کر آؤں گا اس ملک میں. یہ ہے بلاول زرداری کا صوبہ سندھ, وہاں پہ سب سے زیادہ صحافیوں کے ساتھ مسائل اور صحافیوں کے ساتھ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, یہ سندھ میں ہوئی ہیں. نمبر 2 پہ پنجاب, مریم نواز. نمبر 3 پہ اسلام آباد, یہاں پہ جناب محسن نقوی اور شہباز شریف. تو آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا میں کتنے بدترین حالات ہیں, لیکن صحافی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں محفوظ ہیں, سندھ میں, پنجاب میں اور اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیجئے. کچھ مثالیں میرے سامنے ہیں, آپ یہ دیکھیں جو اسد طور کے ساتھ ہوا, کیسے گرفتار کر کے رگڑا دیا گیا. 4 مرتبہ اس سال میں مجھے گرفتار کیا گیا. حامد میر کے ساتھ کیا ہوا, ان کو جان کا خطرہ تھا اور باقاعدہ رپورٹس تھیں, اور ان کو بہت ساری جگہوں پہ حامد میر صاحب کو میں نے بھی ان کو مل کر پوری رپورٹ دی تھی, ان کو خود بھی آئیڈیا تھا, تو ان کو بھی بہت دھمکیاں دی گئیں. مطیع اللہ جان, ان کے ساتھ کیا ہوا, انہیں گرفتار کیا گیا, نشہ ہی ڈال دیا ان پہ. ثاقب بشیر, ان دونوں کو اکٹھے اغوا کر لیا گیا, جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا. شاکر روان صاحب کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا. مجھے حج سے جانے میں انہوں نے روک لیا. سمیع ابراہیم صاحب بڑے لمبے عرصے سے اپنی فیملی کو نہیں مل پا رہے, وہ ٹریول نہیں کر پا رہے, ان کے اوپر بین لگایا ہوا. محیط پیرزادہ صاحب اور دیگر صحافی جو پاکستان سے باہر ہیں بیچارے, اب صابر شاکر صاحب ہیں, وجاد صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, احمد نورانی, یہ پاکستان میں نہیں آ پا رہے. ان کے لیے حالات بہت تنگ کیے گئے ہیں, ان کی جان خطرے میں, ان کی پراپرٹیز یہاں پکڑ لیتے ہیں. تو پاکستان میں صحافیوں کے لیے ایک جہنم بنایا گیا ہے, اور ڈیلیبریٹلی بنایا گیا ہے. اس میں پاکستان کی حکومت, اسٹیبلشمنٹ دونوں رسپانسبل ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولے وہ ہماری تعریف کرے, جو ہم کہتے ہیں وہی سب کہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.